ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है। फिर उससे आगे वाव या साकिन जिससे पहले ज़बर हो, वाव और या साकिन जिससे पहले ज़बर हो, अलिफ से तो पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। लेकिन वाव और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो इनको फिर हरूफ लीन कहते हैं। ये दो है, वाव और या, इससे पहले ज़बर। जैसे खौफुन, वाव हरफे लीन है, क्यों? इससे पहले ज़बर है। सैफुन, या हरफे लीन है, इससे पहले ज़बर है। लीन का माना होता है जिसको लंबा नहीं किया जाएगा, मुख्तसर खींचा नहीं जाएगा उसको। और एक होता है लय्यिन, इसका माना होता है नरम, तो इसको भी नरमी से अदा किया जाएगा, सख्ती से भी नहीं अदा किया जाएगा। जैसे खौफ, सैफ, नरमी के साथ, इंतहाई नरमी के साथ अदा किया जाएगा। उसके बाद सीगा, ये हम पढ़ चुके थे। कलमा वो तन्हा लफ्ज़ है जो एक माना बताए, जैसे कलम, कताबा। फिर इसी कलमे की तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हरफ। आज हम पढ़ेंगे ज़माना। अगली इस्तिलाह है ज़माना। ज़माना वक़्त को कहते हैं। इसकी तीन किस्में हैं, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। माज़ी गुज़श्ता ज़माने को, हाल मौजूदा ज़माने को, मुस्तक़बिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। आसान है। उसके बाद ज़रा आगे आने वाली इस्तिलाहात है, उसको ज़रा तवज्जो से देखना होगा। फ़ेल वैसे काम को कहते हैं, फ़ेल काम को कहते हैं। इस फ़ेल की आगे कई किस्में हैं। फ़ेल मालूम, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुस्बत, फ़ेल मनफी, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुतसर्रिफ़, फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़। ये सारी ये फ़ेल की अक़साम है। तो फ़ेल काम को कहते हैं, तो वो फ़ेल मालूम किसको कहेंगे? एक है काम और एक है उस काम को करने वाला, उसको फ़ाइल। फ़ेल काम को कहेंगे और उसको करने वाले को फ़ाइल कहेंगे। अब ज़रा तारीफ़ देखें, वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मज़कूर हो, ज़िक्र हो, फ़ाइल कलाम में मौजूद हो, लिखा हुआ हो। जैसे नसरा ज़ैदुन, नसरा ये फ़ेल है। नसरा का माना है मदद की, मदद की। ज़ैदुन ज़ैद ने, तो नसरा फ़ेल है और उसका फ़ाइल देखें अल्फाज में मौजूद है। जी हाँ मौजूद है। वो कौन है? वो ज़ैद। तो जब अल्फाज में फ़ाइल मौजूद हो तो वो अब इस नसरा फ़ेल को फ़ेल मालूम कहें। दोबारा समझ लीजिए कि फ़ेल मालूम वो फ़ेल होता है कि जिसका फ़ाइल कलाम में मज़कूर हो, मौजूद, लफ्ज़ों में मौजूद हो कि ये फ़ाइल है इस फ़ेल का। अगर कलाम में मौजूद है, लफ्ज़ों में उसका करने वाला मौजूद है, फ़ाइल मौजूद है, तो वो फ़ेल मालूम है। जैसे नसरा ज़ैद, ज़ैद ने मदद की। और अगर वो नहीं है, कलाम में वो फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो फिर उसको फ़ेल मजहूल कहें। वो फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मज़कूर न हो। जैसे नुसिरा खालिदुन, अब ऊपर था नसरा और फिर इसमें देखें नुसिरा है। ये मजहूल मारूफ। फिर आगे जब आगे जाएंगे इंशाअल्लाह तो इसकी तफसील आप पढ़ेंगे कि फ़ेल मालूम कैसे बनता है, फ़ेल मजहूल कैसे बनता है। तो ये नसरा से नुसिरा कैसे बन गया है, इसके लिए क़वाइद ज़वाबित पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो नुसिरा मदद की गई, ये तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ़ाइल मालूम नहीं है, किसने मदद की है वो मालूम नहीं है। मदद की गई है, खालिद की मदद की गई है, लेकिन किसने की है वो मालूम नहीं है, मजहूल है, कलाम में मौजूद नहीं है। खालिद तो मौजूद है लेकिन खालिद फ़ाइल करने वाला नहीं है, खालिद मदद करने वाला नहीं है। खालिद की तो की गई है मदद, करने वाला कौन है? खालिद की मदद करने वाला कौन है वो मालूम नहीं है।
فاعل مجهول ہونا چاہیے، فعل مجهول. تو فاعل مجہول ہے تو اس فعل کو بھی پھر مجہول کہتے ہیں. اگرچہ فعل تو معلوم ہے نا، مدد کرنا ہے، تو ایک فعل تو معلوم ہے بظاہر، مدد کرنا تو معلوم ہے، لیکن اس کا فاعل معلوم نہیں، اس لیے اس فعل کو بھی پھر مجہول کہہ دیتے ہیں. علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر اس پہ حرکات تبدیل ہو جاتی ہیں. جیسے اوپر نصرہ تھا تو اس معلوم تھا، تو اب نصرہ میں ہم نے مجہول، اس کا فاعل مجہول ہے، تو ہم نے کیسے الفاظ لے کر آنا، اس کے لیے نصرہ آئے. اس لیے اس فعل کو الفاظ کے حرکات کے اعتبار سے اس میں پیش ہے نون کے اوپر، تو یہ فعل مجہول ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا فاعل موجود ہے. اگلی دو اصطلاحات ذرا آسان ہیں. دیکھیں، فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے نصر سعید، سعید نے مدد کی. فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے ما سمع سعید، سعید نے نہیں سنا. تو مثبت فعل وہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور فعل منفی وہ ہے جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. فعل مجهول فعل مطلوب بھی ہو سکتا ہے. فعل مجہول جی مثبت ہو سکتا ہے، فعل مجہول مثبت ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے. فعل معلوم مجہول بھی مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے. آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، گردانیں اس کی آ جائیں گی. آج بس یہی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ زمانے تین ہیں: ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزشتہ زمانے کو، حال موجودہ زمانے کو، مستقبل آنے والے زمانے کو. اور فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا کلام میں موجود ذکر ہو، مذکور ہو، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور نہ ہو، جیسے نصر خالد، خالد کی مدد کی گئی. فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے نصر سعید. فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. اب ذرا تعلیم النحو کھول لیجیے. کل کے سبق کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں، انشاءاللہ کتاب بھی کھل جائے گی. تو ہم نے کلمے کی 3 اقسام پڑھی ہے: اسم، فعل اور حرف. کلام کے اندر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ لفظ فعل ہے، یہ لفظ حرف ہے؟ اس کے لیے علامات ہیں، ہمیں اس کی علامات سے معلوم ہوگا، اس کی نشانیاں ہیں، اس سے معلوم ہوگا. تو کل کے سبق میں ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھی. اس میں سے پہلی علامت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ کوئی بھی کلمہ ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ اسم، یہ کلمہ اسم. نمبر 2، کلمے کے شروع میں حرف جر ہو. حروف جارہ ایک شعر کل آپ نے پڑھا تھا جس کے اندر 17 حروف جارہ ہیں: باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، فی، عن، عدا، حتی، الی، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی. یہ حروف جارہ ہیں. تو یہ کسی اسم سے پہلے یہ داخل بھی ہوتے اسم پر ہے، فعل پر نہیں آتے، یہ حرف پر نہیں آتے، یہ بات بھی یاد رکھیے.
یہ آتے ہی اسم پر ہے، اور جب یہ حروف جارہ آ جائے اس کے بعد کوئی بھی کلمہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم۔ پھر ایسے حروف ندا ہے، یا، آیا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ۔ حمزہ مفتوحہ یعنی حمزہ ہو اس کے اوپر مفتوح، آپ نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر فتحہ ہو وہ مفتوح کہلاتا ہے۔ تو یہ حروف ندا یہ کسی اسم سے پہلے آ جائے، یا، آیا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، تو وہ اسم بھی وہ اسم ہوگا، وہ فعل اور حرف نہیں ہوگا، یہ علامت ہے اسم کی۔ صرف میں جب رہتا ہے صرف میں یہ فتح آ جائے سے کیا اس میں صرف زبر آ جائے تو کچھ اور بولتے ہیں۔ جی، نحو کے اعتبار سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ نصب منصوب کہلاتا ہے۔ نصب منصوب صرف میں کیا رہے گا؟ جی، نصب منصوب نحو میں کہلاتا ہے۔ یہاں پر حمزہ مفتوحہ یہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہاں مفتوحہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، معرب اور مبنی کے بحث میں آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن جو یہ ضمہ فتحہ کسرہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر مبنی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، رفع نصب جر یہ معرب کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہ مباحث ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہیں معرب اور مبنی، اس لیے یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ حمزہ مفتوحہ، اچھا یہ سوال آپ نے کیا ہے کہ ان کی مثالیں آ جائیں، کوئی کس کی مثال آ جائے؟ حروف ندا کی مثال آ جائے، جیسے یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، ایا عبد اللہ، حیا عبد اللہ، عبد اللہ، ای عبد اللہ، یہ ساری مثالیں ہیں حروف ندا کی۔ تو یا کے بعد جو عبد اللہ آ رہا ہے یہ اسم ہے۔ کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، تائے تانیث متحرک۔ پھر نمبر 5 کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل، یہاں تک ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا۔ آج کا سبق بڑی توجہ سے سننا ہوگا، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے کلمے کا مضاف ہونا۔ یہ کلمے کا مضاف ہونا، اس کے بعد آپ کو بریکٹ میں ایک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس ایک کا مطلب ہے حاشیہ میں اس کی تعریف لکھی ہوئی مضاف کی۔ مضاف وہ اسم ہے، مضاف وہ اسم ہے جس کی حرف جر مقدر کے واسطے دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی۔ حروف جارہ آپ پڑھ چکے ہیں ایک بات، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ سمجھ میں آگے حروف جارہ۔ اور مقدر کا معنی ہوتا ہے کہ لفظوں میں موجود نہ ہو حرف جر، لفظوں میں نہ ہو۔ آپ ظاہری کلام میں ان حرف جر دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہاں معنی میں حرف جر کا معنی کر رہے ہیں، مقدر کا یہ معنی ہے۔ دوبارہ سمجھیے گا، مضاف وہ اسم ہے کہ جس کے حرف جر مقدر کے واسطے، یعنی حرف جر معنی میں ہوگا لفظوں میں نظر نہیں آئے، مقدر کے واسطے یہ یاد کرنے کا فائدہ ہوگا، وہ لفظوں میں موجود ہوگا۔ باء تاء کاف لام واو منز مثقلہ، یہ حروف جارہ لفظوں میں موجود ہوں گے، اور مضاف میں لفظوں میں موجود نہیں ہوتے، معنی میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے گا، وہ اسم ہے جس کی حرف جر مقدر کے واسطے دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی، دوسرے اسم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو۔ اب ذرا فائدے میں دیکھیں، یہ نسبت والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ فائدہ ذرا کھول لیجیے گا، کتاب میں ہے مگا نہیں ہے۔ فائدہ، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر مقدر ہوتا ہے، کبھی لام مقدر ہوتا ہے۔ اوپر آپ نے شعر کے اندر لام بھی پڑھا ہے، لام و واو، واو سے پہلے لام ہے، تو یہ کبھی لام مقدر ہوتا ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں غلام زید کا۔ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ غلام زید، غلام کا معنی غلام، اور زید، زید کے لیے غلام ہے، تو غلام زید زید کا غلام، تو یہ غلام زید کے لیے ہے، یعنی زید کا غلام ہے۔ یہاں غلام، غلام لزید، لام یہاں پر مقدر ہے، معنی کر رہے ہیں لیکن لفظوں میں نہیں ہے۔ غلام الزید میں دیکھیں لفظوں میں نہیں ہے،
اصل میں ہے غلام لزید۔ اب ایک بات، دوسری بات کہ اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ دیکھیں دوبارہ تعریف پر دوبارہ جائیں، مضاف وہ اسم ہے۔ اب غلام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، غلام اسم ہے جس کی حرف جر مقدر کے واسطے دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ حرف جر مقدر کیا ہے؟ لام، اور دوسرا اسم کیا ہے؟ زید، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، غلام زید۔ اب غلام مضاف ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، اور اس میں لام یہاں پر لفظوں میں نہیں ہے، معنی میں۔ ایک اور مثال دیکھیں، جیسے صلاۃ اللیل، صلاۃ مضاف ہے اور اس کی نسبت اللیل کی طرف کی گئی ہے، اور یہاں پر حرف جر مقدر ہے، لفظوں میں نہیں ہے، وہ فی ہے، صلاۃ فی اللیل۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، اللیل کا معنی رات، رات میں نماز۔ مقدر یعنی چھپی ہوئی ہے، جی چھپی ہوئی ہے، لفظوں میں نہیں ہے، معنی میں ہے رات میں نماز، صلاۃ اللیل، رات میں نماز۔ تو صلاۃ کی نسبت لیل کی طرف کی گئی ہے اور یہاں فی مقدر ہے۔ تو یہ مثالیں دے رہے ہیں، اور من کی مثال دیں گے، جیسے خاتم و فضۃ، خاتم کا معنی تو انگوٹھی، اور فضہ کا معنی ہوتا ہے چاندی۔ تو یہ انگوٹھی خاتم، یہ انگوٹھی ہے، من فضۃ، چاندی میں سے۔ تو من کا ترجمہ کریں گے چاندی میں سے، یہ انگوٹھی چاندی میں سے ہے، یہ انگوٹھی چاندی میں سے ہے، تو یہاں من مقدر ہے، اور خاتم یہ مضاف ہے، اس کی نسبت فضہ کی طرف کی گئی ہے، تو اس کو مضاف کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ جہاں بھی کلام کے اندر آپ کو مضاف ملا ہوا نظر آ جائے گا، یہ مضاف بن رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں۔ ایک منٹ ذرا بات مکمل ہو جائے، پھر آپ سوالات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا کتاب میں آ جائے کلمے کا مضاف ہونا۔ نمبر 6 یہ علامت ہے اسم کی، کلمے کا مضاف ہونا۔ تو کلمے کا مضاف ہونا، اب آپ کو مضاف ہونا یہ سمجھ میں آگے مضاف کسے کہتے ہیں۔ آگے ایک کتاب میں مثال لکھی ہوئی ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہاں لفظ بیت مضاف ہے، اور لفظ بیت کے مضاف ہے تو یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا مقدر کر سکتے ہیں؟ بیت اللہ حروف جارہ میں سے، بیت للہ، اللہ کے لیے گھر ہے، تو لام یہاں پہ مقدر ہو سکتا ہے۔ جی آپ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، بس آج یہی کافی ہے انشاءاللہ۔ جی فرس زید، جی کہہ سکتے ہیں فرس زید، زید۔ اچھا مضاف الیہ عربی کے اندر جب مضاف الیہ آتا ہے تو اس کو جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا، اس میں کا کے کی آتا ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب آپ نے سوال کیا ہے فرس زید، فرس لزید، تو زید کا گھوڑا، جب کا آ گیا تو سمجھ جائیے مضاف بن سکتا ہے۔ اب آپ کا سوال تھا؟ اچھا مضاف کی آپ لغوی تعریف پوچھ رہے تھے شاید، اضافت نسبت، اردو میں کیا کے کی آئے گا، اس کا ترجمہ ہے۔ جی اور کوئی سوال ہو؟ وقت بھی ختم ہو چکا ہے، چلیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی